8 फरवरी के इलेक्शन से रिलेटेड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेसिकली जो पिटिशन है वो आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सुनी जाएगी। व्हाट्सएप हैक करने के हवाले से एक नया सिलसिला, एक नई वारदात का आगाज हुआ है। एक सर्वे सामने आया है कि जनाब मुल्क जो है वो सही सिमत में जा रहा है या गलत सिमत में जा रहा है। जनरल फैज इमरान खान को इस्तेमाल कर रहे थे या इमरान खान जनरल फैज को इस्तेमाल कर रहे थे। रौला जो है वो शुरू हो गया है शाहिद खान अफरीदी साहब के हवाले से। जनरल बाजवा से एक्चुअली अपने ताल्लुकात को बढ़ाने की खातिर वो कहा करते थे कि सर मैं भी जाटा, लाइनों में लग के जो है वो तलवे चाटे जाते थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो खबरें डेवलप हुई हैं तफसील से उसके ऊपर बात करेंगे। ख़ास तौर पे व्हाट्सएप हैक करने के हवाले से एक नया सिलसिला, एक नई वारदात का आगाज़ हुआ है। मैं पहले से आपको खबरदार कर दूं, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा और अपने घर वालों को भी ख़ास तौर पे मेरा ये वाला कम से कम पोर्शन जो है वीडियो का वो ज़रूर सुनाइएगा ताकि वो भी ज़रा होशियार हो जाएं कि एक नई कार्रवाई जो है वो क्या शुरू हो रही है। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे और साथ ही साथ जनरल फैज़ के हवाले से जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है उसकी मज़ीद कुछ डिटेल्स भी सामने आई हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और एक सर्वे सामने आया है, पाकिस्तानियों की कितनी बड़ी तादाद ये समझती है कि जनाब मुल्क जो है वो सही सिमत में जा रहा है या गलत सिमत में जा रहा है। इसके अलावा और भी कुछ सवालात हैं सर्वे में, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले ज़रा खेल के मैदान की बात कर लें। पाकिस्तान ने जनाब पहला T20 मैच साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ अच्छा आगाज़ किया था, बल्कि साउथ अफ्रीका जो है वो काफ़ी बुरी पोजीशन में फंसा हुआ था। 4 खिलाड़ी उनके बहुत जल्दी आउट हो गए थे और लग ये रहा था कि आज जो है वो पाकिस्तान बड़े आराम से ये मैच अपने नाम कर लेगा। लेकिन मिलर ने आके जो है वो ऐसा मेला लगाया कि पाकिस्तानी बॉलर्स का जो है भुरकस निकाल के रख दिया। और उसके बाद पाकिस्तानी बैट्समैन जब आए, बाबर आजम जो है वो 0 के ऊपर आउट हो गए और उनके ऊपर मेरे ख्याल में कोई बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डेवलप होना शुरू हो गया, क्योंकि अब बड़ी लॉन्ग ड्यू है कि बाबर आजम जो है वो कोई परफॉर्मेंस दिखाएं। तो खैर पाकिस्तान जो है वो रन चेज़ नहीं कर सका और पहला T20 जो है वो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका जाके हार चुका है। ज़हन में रखिएगा, इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज़ थी पाकिस्तान वो भी हार चुका था। वनडे सीरीज़ जीता था लेकिन T20 सीरीज़ जो है वो हार गया था। तो उस हार का सिलसिला जो है अभी मज़ीद आगे भी जारी है। अब आ जाइए उस व्हाट्सएप के हवाले से ज़रा वो मैं आपको बता दूं। और ये मैं आपको जो चीज़ शेयर करने लगा हूं ये मैं ख़ुद पर्सनली हमने घर में इसको एक्सपीरियंस किया है, जिसके बाद ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक नया तरीक़ाकार आपके व्हाट्सएप को हैक करने के हवाले से जो शुरू हुआ है वो ये है कि जनाब आपको एक रैंडम नंबर से जो है वो फ़ोन आता है और फ़ोन करके ये कहा जाता है कि जनाब हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं या हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से बात कर रहे हैं या हम हायर एजुकेशन कमीशन से बात कर रहे हैं। आमतौर पे ये फ़ोन जो है वो इस तरह आता है, मतलब आपके तालीमी इसनाद या तालीमी मामलात से जुड़ा जो है वो ये कॉल आती है। और फिर उनसे कहा जाता है कि जनाब हम लोग जो हैं वो डिग्रीज़ की वेरिफिकेशन का सिलसिला जो है हमने शुरू किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, और उस सिलसिले में हम जितने भी लोग हैं उनकी डिग्रीज़ को वेरीफाई करने के लिए हम लोग इस वक्त ये एक काम जो है हमने स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप अपनी डिग्री को वेरीफाई नहीं करवाएंगे तो आपकी डिग्री जो है नल एंड वॉइड हो जाएगी। अब उसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो ज़ाहिर बात है परेशान होते हैं कि यार मेरी डिग्री, मतलब मैंने इतनी मेहनत करके डिग्री हासिल की है तो मेरी डिग्री जो है उसे जाली करार दे दिया गया, नल एंड वॉइड कर दिया गया, तो मैं क्या करूँगा। तो फिर उनसे कहा जाता है कि जनाब अभी थोड़ी देर में जो है आपको एक कोड आने लगा है आपके फ़ोन के ऊपर, और अगर वो आप जब कोड हमें बताएंगे तो फिर आपकी डिग्री जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। और उसके बाद आपको जो है वो एक अदद कोड आता है आपके फ़ोन के ऊपर, और लोग जो हैं वो ज़्यादातर बग़ैर सोचे समझे उस कोड को जो है वो शेयर कर देते हैं और वो एक्चुअली आपके व्हाट्सएप अकाउंट का वो कोड होता है। और वो साथ ही जो है वो आपका अकाउंट जो है वो अगला शख्स अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर या डिवाइस के ऊपर जो है लॉगिन करता है। आप हो जाते हैं लॉग आउट और वो हो जाता है लॉगिन। तो आप अपनी तरफ से अपनी डिग्री वेरीफाई करवा चुके होते हैं लेकिन आपका व्हाट्सएप अकाउंट जो है वो आपके हाथ से जा चुका होता है। अब ये एक इस तरह की कॉल जो है वो ख़ुद मेरी वाइफ को भी आई, लेकिन ज़ाहिर बात है इतना तो हमने भी अब उनको तैयार किया हुआ है। बल्कि मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो हर घर में बीवी जो होती है वो शौहर से ज़्यादा ही अक्लमंद होती है, तो साड़ी बूढ़ी भी साढ़े को ज़्यादा ही अक्लमंद है। तो उन्होंने तो उसी वक्त पकड़ लिया, उन्होंने कहा जी मैं अभी आपको जो है साइबर क्राइम FIA के साइबर क्राइम विंग में जो है आपका मैं नंबर देती हूँ, तो ठक करके कॉल ही जो है वो बंद हो गई। तो लेकिन उन्होंने बताया कि इस तरह और को 3 ख़वातीन को वो जानती हैं जिनके साथ एग्जैक्टली इसी तरह ही उनको कॉल्स आई हैं कि जी डिग्री अपनी वेरीफाई करवा लें। तो और उनमें से चंद जो है वो बेवकूफ़ बन गई और उन्होंने वो कोड जो है जो आया वो कोड शेयर भी कर दिया
اور واٹس ایپ اکاؤنٹ جو ہے وہ گیا. اب بیسکلی وہ واٹس ایپ اکاؤنٹ جو بھیجنے کی ایک ریزن ہوتی ہے وہ اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ پھر اس واٹس ایپ اکاؤنٹ سے جب وہ لے لیا جاتا ہے تو پھر آپ ہی کے جو کانٹیکٹس ہوتے ہیں اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کس کے ساتھ کسی شخصیت کے ساتھ جو ہے آپ کی زیادہ چیٹ وغیرہ ہوئی ہے. تو اس یا تو گروپس کے اندر یا اس انڈیویجول سے رابطہ کر کے کہا جاتا ہے جی مجھے پیسوں کی بڑی اشد ضرورت ہے, یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے, یہ میرا جائز کیش اکاؤنٹ نمبر ہے, اس میں ذرا پیسے ٹرانسفر کر دیں. اور اس طرح لوگ جو ہیں وہ بہت بیوقوف بنے ہیں. میں یہاں تک لوگوں کو جانتا ہوں کہ 50-50 ہزار روپیہ, لاکھ 2-2 لاکھ روپیہ جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ سے گیا ہے صرف اسی بنیاد کے اوپر. اب وہ ظاہری بات ہے اگر اگلے کا واٹس ایپ اس کے پاس ہے وہ یہی سمجھتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے وہی شخص مجھے واٹس ایپ کر رہا ہے اور مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے. دوستی یاری کے اندر لوگ دے بھی دیتے ہیں. تو برائے مہربانی بڑے احتیاط کیجیے اور پلیز اپنے گھر والوں کو بھی یہ بتائیے کہ ایک نئی واردات جو ہے یہ شروع ہوئی ہے اس وقت پاکستان کے اندر. اور میں بلکہ یہاں پہ FIA کو بھی کہنا چاہوں گا کہ پلیز آپ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں, یا تو کوئی طریقہ کار بتائیے جس سے لوگ جو ہیں وہ بچ سکیں. لوگوں کی سیونگز جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں سے جانے کا ایک نیا طریقہ جو ہے وہ یہاں پہ سٹارٹ ہوا ہے. اچھا جی, اب آ جائیں جناب جنرل فیض کے حوالے سے. اب پچھلے ویلاگ میں ہم نے ویسے ڈیٹیل سے بات کی تھی, لیکن اس کے بعد میرے لیے جو زیادہ انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر کیا پوزیشن لیتی ہے, کیونکہ جو ISPR کی پریس ریلیز کا جو دوسرا پورشن تھا وہ کچھ اس طرف اشارہ کر رہا تھا کہ جناب PTI والوں کے لیے جو ہے نا وہ ایک وارننگ شاٹ تھا کہ دھیان رکھو ایسی جو ہے نا یہ جو بلٹ ٹرین ہے یہ آپ کی طرف بھی اب آ رہی ہے. تو بیرسٹر گوہر نے جو ہے وہ اس کے اوپر گفتگو کی ہے, جو چیئرمین ہے PTI کے. انہوں نے کہا فیض حمید پر چارج شیٹ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. فیض حمید پر چارج شیٹ فوج کا اندرونی معاملہ ہے, فوج کے اپنے قواعد اور قوانین ہیں جس کے تحت وہ ٹرائل کرتی ہے. سول نافرمانی تحریک کے بارے میں عمران خان صاحب سے بات ابھی ہوگی. تو مطلب وہ اپنے آپ کو جو ہے بیرسٹر گوہر جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ایز یوزول میں پاکستان تحریک انصاف کی جو آج کل ایک ریسنٹلی میں نے ایک طریقہ کار دیکھا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی ہانکتا ہے, مطلب ہر بندہ ایک اپنی پوزیشن لیتا ہے. نہیں مہدر پنچوتا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کل رات کو میرے شو میں آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے تو بیٹھ کے اس کو پوری طرح انہوں نے کہا کہ جناب جو مرضی کر لیں, جس مرضی کے خلاف جو مرضی چارج شیٹ بنا دیں, جو مرضی لکھ لیں. تو مطلب وہ اپنے آپ کو جنرل فیض سے ڈٹیچ کرنے کا بالکل بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا رہے تھے, اور وہ ٹوٹلی اس چیز کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے کہ جناب یہ تو ہو رہا ہے اور جس ایک زیادتی کا سلسلہ شروع ہے تو کر لیں, یہ بھی کر لیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. البتہ شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے انہوں نے بھی اب بیان دیا ہے اس کے اوپر. انہوں نے کہا میری رائے میں کوئی جرنل, کوئی جج, کوئی پارلیمنٹیرین قانون سے والا نہیں ہونا چاہیے. جس طرح ہم لوگوں کو, عام پاکستانیوں کو ہتھکڑیاں پہنا کر عدالتوں میں گھسیٹا جاتا ہے, اس طرح ہر ایک جنرل, ایک جج, ہر ایک ملزم جس نے اس ملک اور اس کی عوام کے ساتھ زیادتی کی ہو, ان سب کو اسی طرح گھسیٹا جانا چاہیے. جب ملک میں احتساب کا عمل ہوگا تو لوگوں کو قانون کا ڈر ہوگا. کوئی جنرل, کوئی جج, کوئی پارلیمنٹیرین قانون سے بالا نہیں ہونا چاہیے. اور جنرل فیض حمید پر جو الزامات ہیں وہ بہت سنگین ہیں. اغوا برائے تاوان کی سزا سزائے موت ہے. فیض حمید کو اپنے اعمال کا صلہ ضرور ملنا چاہیے. سیاسی منظرنامے پر اس کے اثرات ہوں یا نہ ہوں, لیکن جرنیلی منظرنامے پر اس کے اثرات ضرور ہوں گے. کوئی اور جرنیل آئندہ اس طرح جرت نہیں کرے گا. ایک صحافی نے سوال کیا کہ PTI بھی جنرل فیض کو استعمال کرتی رہی, وہ فون کالز کرتے رہے, ممبران کو ہراساں کرتے رہے اپوزیشن کے, اس پر کیا PTI کو بھی معافی مانگنی چاہیے جو انہوں نے حکومت میں کردار ادا کیا؟ تو انہوں نے کہا جنرل فیض حمید عمر و عیار کی طرح عیار تھا, اس کو کسی کا باپ بھی استعمال نہیں کر سکتا تھا, اس نے سب کو آگے رکھا ہوا تھا. اچھا اب یہ نا ہم جو ہے وہ اسی معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جنرل فیض عمران خان کو استعمال کر رہے تھے کہ عمران خان جنرل فیض کو استعمال کر رہے تھے, مطلب ہمیں یہی نہیں پتہ اس بات کا. تو باقی سارے معاملات کے اندر جو ہے نا عمران خان صاحب بہت ہوشیار ہیں, مطلب ان سے زیادہ عقل مند آدمی کوئی نہیں ہے, لیکن یہاں پہ آ کے وہ بھولے بن جاتے کہ جنرل فیض نے ان کو استعمال کر لیا, جنرل فیض نے ان کا استعمال کر لیا, تو سانوں پتہ ہی نہیں لگا کہ ہمارا استعمال کب ہو گیا. تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ جنرل فیض نے عمران خان کا استعمال کیا اور عمران خان نے عثمان بزدار کا استعمال کیا. مطلب یہ لیول جو ہے نا وہ یوں ہی بنتا ہے. مطلب مجھے تو یہی بات سمجھ آ رہی ہے, کڑی جو ہے وہ اسی طرح جڑتی ہے آپس میں جا کے. خیر اچھا جی, ایک اور رولا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے, اور وہ ہے جناب شاہد خان افریدی صاحب کے حوالے سے. شاہد افریدی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ ISPR کی پریس ریلیز کے مطابق لیفٹنٹ جنرل فیض حمید کے خلاف فرد جرم عائد کر کے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس سے کارروائی موجودہ قیادت کے خود احتسابی کے بیانیے کو مزید تقویت حاصل ہوگی اور اس تاثر کو زائل کیا جا سکے گا کہ طاقتور احتساب سے بالاتر ہے. اچھا اب یہ شاہد افریدی نے جنرل فیض کے بارے میں بات کی ہے, لیکن ہوا کیا کہ پورا کا پورا ایک PTI کا جم غفیر جو ہے وہ شاہد خان افریدی کے پیچھے پڑ گیا کہ جنرل فیض کے بارے میں کیوں بات کی ہے.
تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایک جگہ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جنرل فیض اسی کرنا کی ہے، این او اسی اپنا محسن ماننا ہے یا اس سے ہم نے اپنے آپ کو دور کرنا ہے. تو پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ جس میں شہباز گل وغیرہ یہ لوگ ماضی کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے بیانات دے چکے ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو جنرل فیض سے جو ہے وہ دور کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. لیکن کچھ جو ہیں ان کے لیے دوریاں. اچھا میں تو اس دوران یہ بھی ذرا ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کون کون سا یوٹیوبر اپنے آپ کو دور کرتا ہے. پی ٹی آئی والوں تو عجیب کشمکش میں پھنسے ہوئے نا. یہاں پہ لونڈے لپاڑے بھی بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ کئی لونڈے لپاڑے جو ہیں ان کے لیے تو جنرل فیضیاب کرنے والی ایک شخصیت تھی نا. تو ان کے لیے بھی بڑا ایک مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ وہ اب کیا لائن لیں, وہ جنرل فیض کو برا بلا کہیں یا نہ کہیں. تو عجیب کشمکش میں جو بیچارے پھنسے ہوئے ہیں. اچھا جی, شاہد آفریدی کے حوالے سے جو ہے وہ قاسم سوری صاحب کا بھی ایک ایشو جو ہے وہ سامنے آیا. بیسکلی ہوا یہ کہ یہ قاسم سوری صاحب نے جو ہے یہ اسکرین شاٹ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سیاست.pk ہے, اس کا ایک اسکرین شاٹ انہوں نے شیئر کیا اور اس میں شاہد آفریدی سے منسوب جو ہے ایک بیان اس کے اندر لکھا ہوا تھا. اس میں جو بیان ہے شاہد آفریدی کا اس میں لکھا ہوا ہے, ملک چلانے کی بات ہے, سارے بیٹھتے ہیں, ملک کو لے کر چلتے ہیں. اگر آپ کی نیت ہے تو ملک کو لے کے چلو, اگر میری نیت یہ ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں, سامنے والا چور ڈاکو ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. شاہد آفریدی. اچھا شاہد آفریدی نام انہوں نے کسی کا نہیں لیا ہوا, انہوں نے نہ عمران خان بولا ہے نہ پی ٹی آئی بولا ہے, کوئی ایسی بات نہیں کی ہوئی. لیکن قاسم سوری صاحب نے اسکرین شاٹ کو جو ہے وہ شیئر کیا اور شیئر کر کے اس پہ انہوں نے لکھا اپنے پتے شو کریں, اپنے گدھے نہ شو کریں, عسکری پروڈکٹ, مطلب ہیش ٹیگ عسکری پروڈکٹ, یہ کر کے جو ہے قاسم سوری صاحب نے شاہد آفریدی صاحب کو مطلب گدھے سے جو ہے وہ تشبیہ دی. تو شفاعت علی جو ایک کامیڈین ہیں اور انٹرٹینر ہیں, اپنے پروگرامز بھی کرتے ہیں, انہوں نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا قاسم سوری کی تصویر کے عین اوپر اتنی جلی حروف میں گدھے لکھنا معیوب عمل ہے. گرافک ایسا بنایا گیا ہے کہ آپ قاسم بھائی کی تصویر دیکھیں تو اوپر گدھے لکھا نظر آئے, یہ نامناسب بات ہے, اسے چینج کیجئے. انہوں نے ذرا تھوڑا سا مذاق میں مطلب یہ بات کی. تو شاہد آفریدی نے شفاعت کو جو ہے وہ جواب دیا ٹویٹ پہ. انہوں نے کہا نیور ریسل ود اے پگ بیکاز یو ول بوتھ گیٹ ڈرٹی اینڈ دا پگ لائکس اٹ. جارج برنٹ شاء. تو یہ جارج برنٹ شاء کا بیسکلی ایک کوٹیشن ہے جو انہوں نے قاسم سوری صاحب کے حوالے سے لکھا. اب ان کو مطلب اس میں جو ہے وہ جو لفظ ہے میں بولنا نہیں چاہتا دوبارہ, لیکن لگ اس طرح رہے جیسے اس لفظ سے انہوں نے ان کو تشبیہ دی ہے. اس کے علاوہ جناب حماد اظہر صاحب نے جو ہے وہ فیصل واڈا صاحب کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا, بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے. کہتے ہیں جی فیصل واڈا از سو فل آف نان سینس, اٹس امیزنگ دیٹ این آفیشل آف انٹیلیجنس ایجنسی چوز ہم ایز ہز ان آفیشل اسپوکس مین. At best, this IK's reject has entertainment value but of a cheesy and repulsive kind. Frankly, the premier intelligence agency could have done much better. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ جی فیصل واڈا صاحب آج کل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان بنے ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس سے بہت بہتر کام کر سکتی تھی فیصل واڈا صاحب کے حوالے سے. میں حماد اظہر صاحب سے ایک بات پوچھوں گا, ان کی بات وہ ان کی رائے ہے, میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں, لیکن میں ویسے ہی حماد اظہر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ حضور اعلیٰ جب آپ کے دور میں شیخ رشید صاحب اپنے آپ کو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار اور یہ کہتے تھے کہ جناب وہ ان کے ان آفیشیل اسپوکس مین بنے ہوئے تھے, تو کبھی شیخ صاحب کو نہیں کہا کہ شیخ صاحب تمہیں شرم نہیں آتی؟ کبھی آپ کو وہ تو برا نہیں لگتا تھا ہیں ساڈا ٹامی او, مطلب یہ کیا بات ہوئی؟ آپ لوگ تو تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا, تب تک تو آپ ایک ایک کر کے لائن میں یوں کر کے کھڑے ہوتے تھے. جنرل باجوہ کو جب آپ لوگوں نے قوم کا باپ بنایا ہوا تھا تو تب تو یوں کر کے سارے لائن میں کھڑے ہوتے تھے کہ سر میں ہے نا, سر میرے نہ گل کرو. سر مجھے ایک صاحب کے بارے میں ابھی 1-2 دن پہلے ہی پتہ لگا کہ وہ جنرل باجوہ سے جب ملتے تھے, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, پی ٹی آئی سے ظاہری بات ہے ان کا تعلق ہے, تو ابھی بھی ہے, ابھی بھی یہ نہیں ہے کہ وہ ان میں سے نکل گئے ہیں, آج بھی انہی کی صفوں میں موجود ہیں. تو وہ جب جنرل باجوہ سے ملتے تھے نا, تو وہ جنرل باجوہ سے ایکچولی اپنے تعلقات کو بڑھانے کی خاطر یا قربت حاصل کرنے کی خاطر جو ہے نا وہ کہا کرتے تھے کہ سر میں بھی جٹ ہاں, سر السلام علیکم سر, سر میں بھی جٹ ہاں, سر میرے نال بھی بیٹھو گا دی. مطلب وہ یہ جٹ والا کارڈ استعمال کرتے تھے. تو پتہ لگا کہ جنرل باجوہ جو ہے پھر بھی ان کو گھاس نہیں ڈالتے تھے, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ کاروائی جو ڈال رہا ہے نا, یہ جو اس سائڈ سے آ رہا ہے یہ کیوں آ رہا ہے. تو ایسی مطلب لائنوں میں لگ کے جو ہے وہ تلوے چاٹے جاتے تھے کہ کسی طرح بس ذرا ساڑھے نال دھیان آ جائے, کسی طرح سانو ویکھو تو صحیح. بیسکلی یہ صورتحال ہوتی تھی. خیر اچھا جی, اس کے علاوہ جناب آج ایک جو امپورٹنٹ کیس لگنے والا ہے وہ ہے 8 فروری کے الیکشن سے ریلیٹڈ, اور پاکستان تحریک انصاف کی بیسکلی جو پٹیشن ہے
وہ آج سپریم کورٹ میں جو ہے وہ سنی جائے گی. بڑی دیر سے جو ہے وہ اس کا انتظار تھا کہ جناب یہ پٹیشن جو ہے اسی کے حوالے سے ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے بار بار احتجاج بھی کر رہی ہے اور عمران خان صاحب کے مطالبات کے اندر بھی یہ شامل ہے. تو آج سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سامنے جو ہے وہ اس کیس کی سماعت ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. پورا ہفتہ ہی جو ہے ایکچولی سپریم کورٹ کے کیسز کے حوالے سے بڑا اہم ہے. اچھا جی, علیمہ خان صاحبہ کا ایک ویڈیو بیان جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ سامنے آیا ہے. دنیا بھر میں انہوں نے اوورسیز پاکستانی سے 26 نومبر کے سانحہ اسلام آباد کے متاثرین کے لیے فنڈز بھیجنے کی اپیل کی ہے. تو ایک طرف جو ہے اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب پیسے نہیں بھیجنے تسی, اپنے گھر والوں کو آپ نے پیسے نہیں بھیجنے, لیکن دوسری جانب جو ہے وہ فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانیز کو کہا جا رہا ہے بھائی تسی پیسے بھیج دینے. ٹھیک ہے, تو وہ مطلب وہ بھی ڈالر ہی بھیجیں گے, ظاہری بات ہے ڈالر بھیجیں گے اور اس کی کنورژن ہوگی یہاں پہ. تو اچھا بائی دا وے یہ اوورسیز والا بھی جو معاملہ ہے نا یہ بہت بری طرح پھنسا ہوا ہے کہ کیا ہم نے ان کو کہنا ہے کہ نہیں کہنا, کیونکہ اگر کچھ اس چیز کو میرے خیال میں اگر فالو اپ کیا گیا نا تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت پرابلمس بن سکتی ہیں, مجھے جو فیل ہو رہا ہے. اور پی ٹی آئی کے اپنے اندر سے بہت سی آوازیں جو ہے نا ان کو منع کر رہی ہیں کہ بھائی نے اے پنگا نہ لڑنا, تاری مہربانی اس قسم کی کوئی حرکت مت کرنا. لیکن خان صاحب جو ہیں وہ بضد ہیں کہ نہیں میں اے والا پنگا تو میں ضرور لواں گا. اچھا جی, اس کے علاوہ ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے مولانا فضل الرحمان سمیت اپوزیشن جماعتوں سے رابطوں کی مخالفت کر دی ہے. اور علی امین گنڈا پور صاحب سمیت دیگر رہنماؤں نے بھی جو ہے مولانا فضل الرحمان سے اور اپوزیشن سے کسی بھی قسم کے رابطوں یا تعاون کی مخالفت کی ہے. آپ جانتے ہیں علی امین گنڈا پور کی تو ویسے بھی وہ حلقے کی سیاست کا بھی ایشو ہے کہ وہ مولانا کے خلاف ہیں, تو یہاں پہ بھی اب وہ چاہتے ہیں کہ مولانا کے ساتھ جو ہے یہ قربتیں نہیں بڑھنی چاہیے. البتہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر جو ہے اسد کیسر صاحب وہ کافی اس بات کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ مولانا کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی معاملات جو ہے وہ طے ہونے چاہیے. تو دیکھیں اب اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک جو سروے سامنے آیا ہے ذرا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. یہ بیسیکلی اپسوس کا سروے ہے اور انہوں نے یہ ہر سال یہ سروے کرتے ہیں اور اس مرتبہ جو انہیں سروے کیا ہے اس میں مختلف سوالات پوچھے گئے ہیں. اس میں جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے, یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں کیا پاکستان کے حالات درست سمت میں جا رہے ہیں یا غلط سمت میں جا رہے ہیں. تو اس میں سے 21% افراد کا یہ کہنا ہے کہ جی ملک جو ہے وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ہر 5 میں سے ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ تقریباً مطلب 20% آپ سمجھ لیجئے 20-21% کہ ملک جو ہے وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے. اور گزشتہ 36 مہینوں کے اندر جو ہے وہ یہ سب سے ہائیسٹ شرح ہے. یہ جو 21% بھی ہے ایون دو میجورٹی اس کے اگینسٹ ہے, لیکن 21% افراد اب یہ سمجھتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے. تو اور اب جو ہے وہ 79% لوگوں کی رائے ہے کہ ملک جو ہے وہ غلط سمت میں جا رہا ہے. 79% جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک غلط سمت میں جا رہا ہے. دوسرا سوال یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں پاکستان کے مندرجہ ذیل مسائل میں سے اور کون کون سے مسائل پریشان کن ہیں. پاکستانیوں کی رائے کے مطابق یہ 5 مسائل جو ہیں پریشان کن ہیں: مہنگائی, بے روزگاری, غربت میں اضافہ, بجلی کی بڑھتی قیمت اور اضافی ٹیکسز کا بوجھ. تو گزشتہ سال دسمبر کی نسبت مہنگائی میں 16% کمی ہوئی ہے. 69% پاکستانی اسے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ قرار دیتے ہیں, اور 54% جو ہے وہ جو بے روزگاری ہے اسے دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ قرار دیتے ہیں. اور تیسرے نمبر کے اوپر 33% جو ہے وہ غربت کی شرح جو ہے اسے سب سے بڑا مسئلہ قرار دیتے ہیں. 28% پاکستانی جو ہیں وہ بجلی کو چوتھا بڑا مسئلہ جو ہے وہ ملک میں قرار دیتے ہیں. اور 13% پاکستانی جو ہے وہ اضافی ٹیکسز کو ملک کا 5واں بڑا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ قرار دیتے ہیں. تیسرا سوال یہ کیا گیا کہ بتائیے آپ ملک کی معاشی صورتحال کے بارے میں کیا کہیں گے. تو جواب میں 12% کا صرف خیال ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال مضبوط ہے, اور گزشتہ سال ستمبر میں شرح صرف 3% تھی, اب یہ 3% سے 12% پہ آ گئی ہے. 23% کا خیال ہے کہ نہ معیشت مضبوط ہے اور نہ ہی کمزور ہے. لیکن 65% افراد جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملکی معیشت جو ہے وہ بہت کمزور ہے. پہلے یہ شرح گزشتہ سال ستمبر میں 76% تھی, اب یہ 76 سے 65 کے اوپر آ گئی, تھوڑی سی اس کے اندر کمی ہو گئی ہے. لیکن ابھی بھی میجورٹی یہی سمجھتی ہے کہ معیشت جو ہے وہ بہت کمزور ہے. چوتھا سوال یہ تھا کہ بتائیے گزشتہ 1 سال پہلے کے مقابلے میں آج کل آپ کے عام گھریلو یا ذاتی استعمال کی اشیاء کی خریداری کرنا آسان ہو گیا ہے یا مشکل ہو گیا ہے. 93% کا یہ خیال ہے کہ آج بھی گھریلو یا ذاتی استعمال کی اشیاء کی خریداری مشکل کام ہے.
اور گزشتہ سال ستمبر میں یہ شرح بھی اس وقت 93% تھی، تو یہ نمبر جو ہے وہیں کا وہیں وہاں پہ ابھی بھی موجود ہے۔ 7% کا خیال ہے کہ وہ نسبتاً اب کمفرٹ کے ساتھ خریداری کر سکتے ہیں۔ گزشتہ سال ستمبر میں یہ شرح جو ہے وہ صرف 1% تھی، تو اب اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے۔ 5واں سوال یہ تھا، آئندہ 6 ماہ کے بارے میں سوچتے ہوئے بتائیے کہ آپ کے خیال میں آئندہ 6 ماہ کے دوران آپ کے علاقے کے معاشی صورتحال کیسی ہوگی؟ تو 50% نے کہا کہ صورتحال جو ہے وہ کمزور رہے گی۔ رواں سال ستمبر میں شرح 70% تھی، اور اس کے علاوہ جواب میں 29% نے کہا کہ صورتحال جو ہے وہ جوں کی توں رہے گی، اور 21% نے کہا کہ جی صورتحال جو ہے وہ مضبوط ہوگی۔ پہلے یہ شرح جو ہے 12% تھی، اب یہ 12 سے 21% کے اوپر آ گئی ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ معاشی صورتحال جو ہے بہتر ہوگی۔ 6واں سوال تھا، یہ بتائیے گزشتہ 1 سال پہلے کے مقابلے میں آج کل آپ اس حوالے سے کس حد تک کم یا زیادہ پر اعتماد ہے کہ آپ نے مستقبل، مثال ریٹائرمنٹ کے بعد یا اپنے بچوں کی تعلیم، شادی وغیرہ کے اخراجات کے لیے پیسے بچانے کی صلاحیت موجود ہے۔ 86% شہری جو ہیں وہ کم پر اعتماد ہیں کہ ان کے پاس ایسی جو ہے وہ کمفرٹ موجود ہے، اور صرف 14% افراد جو ہیں وہ پر اعتماد ہیں کہ اگر ایسا کوئی بڑا خرچہ آتا ہے فیوچر میں تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں۔ اس کے بعد ایک اور سوال تھا، 7واں سوال، یہ بتائیے گزشتہ 1 سال پہلے کے مقابلے میں آج کل آپ کے لیے کوئی بڑی خریداری کرنا، مثلاً جائیداد، گاڑی یا نئے کپڑے وغیرہ خریدنا آسان ہو گیا ہے یا مشکل ہو گیا ہے؟ تو 96% جو افراد تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم اب کم پر اعتماد ہیں کہ ہم یہ خرچہ وغیرہ جو ہے، یہ بڑا خرچہ جو ہے ہم کر سکیں، اور 4% اس حوالے سے پر اعتماد ہیں کہ نہیں یہ خرچہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ جناب اس سروے کی اپڈیٹس تھی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔